ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। करम की इब्तिदा है तू, रहम की इंतहा है तू। करम की इब्तिदा है तू, रहम की इंतहा है तू। शहंशाह लौलाक है, हर चीज पे कादिर है तू। शहंशाह लौलाक है, हर चीज पे कादिर है तू। तेरी नेमतें तेरी इनायतें सबके लिए हैं। तेरी नेमतें तेरी इनायतें सबके लिए हैं, किसी एक का नहीं रब्बे कायनात है तू। अजीज तुलबा व तालिबात, मैं कनीस फातिमा, माविन मौलिमा गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल फोर्ट रायचूर, आज की समेदा ई क्लास में आप सभी का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ। अजीज तुलबा व तालिबात, आज की इस क्लास का आगाज चंद सवालों से करना चाहूंगी। क्या आप सभी तैयार हैं? तैयार हैं जी। तो सबसे पहले सवाल का आगाज करेंगे। सवाल नंबर 1 है आपके लिए, ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई हो उसको क्या कहते हैं? बोलिए बच्चों, ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई हो उसको क्या कहते हैं? शबाश, हम्द कहते हैं। ठीक है, ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई हो उस नज़म को हम्द कहते हैं। तो दूसरे सवाल की जानिब बढ़ेंगे हम। ऐसी नज़म जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखी गई हो उस नज़म को क्या कहते हैं? बोलिए बच्चों, ऐसी नज़म जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखी गई हो उस नज़म को क्या कहते हैं? शबाश, नात कहते हैं। हाँ, ऐसी नज़म जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखी गई हो उस नज़म को कहते हैं नात शरीफ, नात। अच्छा, तो तीसरे सवाल की जानिब बढ़ेंगे हम। तीसरा सवाल इस तरह से है, ऐसी नज़म जिसमें हुस्न और इश्क की तारीफ बयान की गई हो उसको क्या कहते हैं? तो समझे आप सवाल? ऐसी नज़म जिसमें हुस्न और इश्क, खूबसूरती और मोहब्बत का जिक्र किया गया हो तो उस नज़म को क्या कहते हैं? शबाश, गज़ल कहते हैं। हाँ, ऐसी नज़म जिसमें हुस्न और इश्क की तारीफ बयान की गई हो उस नज़म को गज़ल कहते हैं। शबाश, आप सभी ने तीनों सवालात के जवाब ठीक से दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मज़मून है उर्दू ज़बान अव्वल, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गया। देखिए, ये आपकी किताब है नौबहार अदब। नौबहार अदब आपकी नहुम जमात की किताब है। ये नौबहार अदब में नहुम जमात की किताब, वो सबक नंबर 10 है। उन्वान है दक्कनी गज़ल। तो कौन सा पढ़ने जा रहे हैं हम? गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। तो उसका उन्वान क्या है? दक्कनी गज़ल है। तो इसके शायर हैं अली आदिल शाह शाही। कौन है शायर? का नाम क्या है बच्चों? अली आदिल शाह शाही। तो सफ़ा नंबर है आपकी किताब का, दरसी किताब का, नौबहार अदब दरसी किताब का सफ़ा नंबर है 50। ठीक है, निकालिए सभी। तो इसके अलावा देखिए अजीज बच्चों, आप अपने हमरा यानी आप अपने साथ अपनी दरसी किताब, एक बयाज और कलम साथ में रखिए
تاکہ جب بھی کچھ درج کرنے کے لیے کہوں تو آپ اس کو فوراً قلم بند کر سکیں. یعنی جو بھی میں الفاظ معنی یا سوالات پوچھتے جاؤں گی، لکھنے کے لیے کہوں گی، آپ اس کو فوراً قلم بند کرتے جانا ہے. تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، تو اس کو کیا ہے معلوم، غزل کے درس کو، غزل کے پڑھنے کو کیا ہے 2 نشستوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اس غزل کو 2 حصے کیے گئے ہیں. پہلی نشست کے تدریسی نکات دیکھیے کچھ اس طرح سے ہیں. تدریسی نکات دیکھیے. اصناف سخن. ہمیں غزل میں پہلے، غزل پڑھنے سے پہلے معلوم کرنا چاہیے کہ اصناف کیا ہے اور سخن کیا ہے. اصناف سخن کسے کہتے ہیں؟ تو کیونکہ کیا ہے معلوم، یہ آپ کی درسی کتاب کی پہلی غزل ہے یہ، تو اس وجہ سے اصناف سخن کے تعلق سے معلومات حاصل کرنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے. اصناف سخن کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے. اس کے بعد ہے ردیف و قافیہ. ردیف و قافیہ کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. اس کے بعد ہے غزل کی تعریف. تو اس میں جو دکنی غزل میں غزل کی تعریف بیان کی گئی ہے ہم اس کو پڑھیں گے. اور شاعر کا تعارف ہے، دیکھیے یہ شاعر کا تعارف، شاعر کے تعارف سے معلومات فراہم کریں گے. اور اس کے بعد ہوگی آپ کی غزل کی بلند خوانی. آخر میں کیا ہے معلوم، دستور کے مطابق آخر میں کیا ہے، گھر پر کام ہوگا. تو ٹھیک ہے نا، یہ ہے تدریسی نکات، یعنی آج پڑھائے جانے والے اہم نکات ہیں یہ. عزیز طلباء و طالبات، اصناف سخن. اصناف سخن کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، اصناف ہے صنف کی جمع. صنف کے معنی ہے قسم. صنف کسے کہتے ہیں؟ قسم. یعنی اصناف جمع ہو گئی، جمع کے لحاظ سے اقسام. سخن کے معنی ہے نظم. تو اصناف سخن، کسی بھی نظم کو پڑھنے سے پہلے اصناف سخن کے معلومات سے ہمیں روشناس ہونا بہت ہی ضروری ہے. تو اس لیے کیا ہے معلوم، پہلے دیکھیں گے ہم نظم کسے کہتے ہیں. نظم کیا ہے؟ اشعار کا ایسا مجموعہ جس میں کسی ایک خیال کو تسلسل سے بیان کیا جائے، اسے نظم کہتے ہیں. نظم کے لغوی معنی لڑی میں موتی پرونے کے ہیں. تو اشعار کا نظم کسے کہتے ہیں؟ اشعار کا ایسا مجموعہ، مجموعہ معنی گروپ، ایسا گروپ ہے جس میں کسی ایک خیال کو، تو ایک ہی خیال کو شاعر نظم لکھنے سے پہلے ایک ہی خیال اپنے تصور میں رکھتے ہوئے نظم لکھتے ہیں، اسی خیال کو آخر تک بیان کرتے ہیں. اسے کہا جاتا ہے تسلسل. تو اس کے کیا ہے نظم کے لغوی. لغوی کے معنی کیا ہے؟ لغت. لغت کے معنی ڈکشنری. ڈکشنری میں اس کے معنی کیا بتائے گئے ہیں؟ لڑی میں موتی پیرونا. تو ایک لڑی میں ایک کے بعد ایک موتی پیروتے ہیں تو ایک کیا معلوم لڑی بن جاتی ہے. اسی طرح سے شاعر نظم میں ایک کے بعد ایک خیال کو ایک ہی تسلسل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے عزیز طلباء و طالبات؟ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں شعر. شعر کسے کہتے ہیں؟ لفظ شعر شعور سے بنا ہے. یہ دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں. شعر کے معنی ہے جاننا یا واقفیت رکھنا. شعر میں قافیہ اور وزن کا ہونا ضروری ہے. تو شعر کیا ہے؟ شعر اس کے لفظی معنی کیا ہے؟ شعر ہے شعور سے بنا ہے. شعور کے معنی سوچ سمجھ کر کچھ بھی لکھنا. سوچ سمجھے بغیر اگر ہم ایک مصرع بھی لکھیں گے تو وہ شعر نہیں کہلاتا. تو ہم اپنے خیال میں تمام الفاظ کو اکٹھا کر کے سوچ کر کے جو لکھتے ہیں شعور کی بنا پر، اسے شعر کہا جاتا ہے. یہ شعر اور شعور یہ دونوں کیا ہے؟ عربی لفظ ہے، عربی کے الفاظ ہیں. تو شعر کے معنی ہے جاننا. جاننا یا واقف رکھنا یا واقفیت، جانکاری حاصل کرنا. تو شعر میں قافیہ اور وزن کا ہونا ضروری ہے. شعر میں دیکھیے، شعر کچھ بھی الفاظ سے لکھ کر ہم شعر کہیں گے ایسا نہیں ہے، بلکہ شعر میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں قافیہ ہوتا ہے اور اس کا وزن بھی ہوتا ہے. تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ شعر کہتے ہیں. اب
شعر کسے کہتے ہیں اس سے تو آپ واقف ہو چکے ہیں. اب شعر کے بعد شاعر کیا ہے؟ شاعر شعر کہنے والے کو کہتے ہیں. شعر کہنے والا شاعر کہلاتا ہے. تو جو شعر لکھتے ہیں، شعر کہتے ہیں، ان کو شاعر کہتے ہیں. اور اس کے کلام میں، اس کے کلام یا تخلیق کو شاعری کہتے ہیں. تو لہٰذا دیکھیے جو اشعار کہتے ہیں ان کو شاعر کہا جاتا ہے، اور جو کلام، جو اشعار، جو غزل، جو نظمیں لکھتے ہیں تو انہیں کلام کہتے ہیں یا تخلیق کہتے ہیں. تو اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ شاعری. شاعر جو اشعار لکھتے ہیں تو ان کو کیا ہے؟ کلام یا تخلیق کہتے ہیں، اور اسی کو کیا ہے؟ شاعری بھی کہا جاتا ہے. شاعری کی مختلف قسمیں ہیں جن کو اصناف سخن بھی کہتے ہیں. یہ شاعری کی مختلف قسمیں بھی ہوتی ہیں تو جنہیں کیا ہے معلوم؟ اصناف سخن. یہی میں آپ کو پہلے ہی وضاحت کر چکی ہوں کہ غزل کو یا نظم کو پڑھنے سے پہلے اصناف سخن کی واقفیت رکھنا بہت ہی ضروری ہے. تو لہٰذا جو شاعر لکھتے ہیں تو ان کو اصناف سخن کہتے ہیں. تو لہٰذا اب آگے بڑھیں گے ہم. شعر کے بعد ہے مصرع. مصرع کیا ہے؟ دیکھیے شعر کے 2 حصے ہوتے ہیں، ان میں ہر ایک حصہ مصرع کہلاتا ہے. شعر کے 2 حصے ہوتے ہیں، جس طرح سے یہاں پہ ہے دیکھیے 2 حصے، یہ پہلا حصہ، یہ دوسرا حصہ. تو شعر کے 2 حصے ہوتے ہیں، پہلے کو مصرع کہتے ہیں. تو اسی طرح سے دیکھیے ان میں ہر ایک حصہ مصرع کہلاتا ہے. یہ ذیل میں جو شعر دیا گیا ہے تو یہ 2 مصرے ہیں. تو پہلا مصرع کو کہا جاتا ہے مصرع اولا. تو پہلے مصرے کو کیا کہتے ہیں بچوں؟ مصرع اولا. اور دوسرا مصرع جو ہے اس کو کہا جاتا ہے مصرع ثانی. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، پہلے مصرے کو مصرع اولا کہا جاتا ہے، دوسرے مصرے کو مصرع ثانی کہتے ہیں. تو اب اس کے بعد آتا ہے قافیہ. قافیہ کسے کہتے ہیں؟ قافیہ ان حروف اور حرکات کو کہتے ہیں جو مصرعوں کے آخر میں یکساں ہیں. تو کیا ہے؟ قافیہ ان حروف اور حرکت کرنا، حرکات کو کہتے ہیں جو مصرعوں کے آخر میں یکساں آئیں. جیسے مندرجہ بالا شعر میں، تو اس شعر میں دیکھیے ہندوستان، یہاں ہے ہندوستان، اور گلستان، یہ ہندوستان گلستان، یہ 2 جو ہیں یہ قافیہ ہے. تو ان دونوں کی آواز ملتی جلتی ہے، ستان ستان آخر میں آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہو گئے؟ 2 قافیہ ہو گئے. قافیہ کسے کہتے ہیں؟ قافیہ ان حروف اور حرکات کو کہتے ہیں جو مصرعوں کے آخر میں یکساں آئے، جیسے ہندوستان اور گلستان. تو قافیہ کے بعد ردیف ہے. ردیف کیا ہے؟ دیکھیے ردیف وہ کلمہ یا کلمات ہیں جو بار بار ایک ہی معنی میں قافیے کے بعد آتے ہیں. جیسے ہندوستان ہمارا اور گلستان ہمارا، ان میں ہمارا، یہ ہمارا جو ہے یہ ہے ردیف. تو عزیز بچوں جو بھی ہے قافیے کے بعد ہی ردیف آتا ہے. ردیف سے پہلے کا جو لفظ ہوتا ہے وہ قافیہ کہلاتا ہے. تو قافیہ کیا ہے؟ ستان، گلستان، ہندوستان، شام، نام، کام، یہ سب قافیہ ہیں. یہ تو اس کے بعد یہ ہمارا ہے، بہت سارے نظموں میں ہے، ہیں، یہ سب آتے ہیں الفاظ، یہ سب کیا ہے؟ ردیف ہے. تو لہذا اب ردیف اور قافیے کی واقفیت سے آگاہ ہو گئے ہیں. آگے بڑھتے ہیں ہم. تو یہاں پہ آتے ہیں اصناف سخن. نظم کے کتنے حصے ہیں؟ نظم کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ تو یہاں پہ دیکھیے کتنے اقسام ہیں نظم کے. نظم ایک ہے مگر اس کے کتنے ٹہنیاں ہیں، جس کو برانچز کہتے ہیں نا، ٹہنیاں. ایک
درخت ہوتا ہے اس کی ٹہنیاں ہوتی ہیں، تو نظم ایک ہے اس کے یہ تمام کے تمام ٹہنیاں ہیں. پہلا کیا ہے دیکھیے، حمد، دوسرا ہے نعت، مناجات، ربائی، مرثیہ، قصیدہ، غزل، خطا، منقبت، مدحہ، ہجو، مثنوی وغیرہ. یہ چند ہے آپ لوگوں کے سامنے، یہ چند ان کے اقسام ہیں. کس کے؟ نظم کے اقسام ہیں. تو اس کو کیا ہے، سرسری طور پر، مختصر طور پر ہم دیکھیں گے کہ حمد کیا ہے. حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد وہ نظم جس میں خدا کی تعریف بیان کی جاتی ہے. حمد میں کیا ہے، شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس نظم کو حمد کہتے ہیں. یہ نعت کیا ہے؟ نعت وہ نظم ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے. نعت میں شاعر کیا کہتے ہیں؟ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھے جانے والی نظم نعت کہلاتی ہے. بچوں یہاں پہ دیکھیے مناجات کیا ہے. مناجات میں شاعر کیا کہتے ہیں؟ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ اور دعا کی جائے اسے مناجات کہتے ہیں. مناجات میں شاعر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں. اسی مناجات میں تعریف بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے التجائیں کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں. تو التجا کرنا، دعائیں مانگنا اپنی مغفرت کے لیے، تو اس نظم کو مناجات کہتے ہیں. تو مناجات میں شاعر کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کی التجا کرتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے ربائی. ربائی کیا ہے؟ یہ 4 مصرعوں والی نظم کو ربائی کہتے ہیں. تو ربائی کے بعد ہے مرثیہ. مرثیہ وہ نظم ہے جس میں کسی مرنے والے کے اوصاف بیان کیے جائیں. مرنے والے کے اوصاف یعنی ان کی خاصیت بیان کی جائے. جس نظم میں مرنے والوں کی خوبیاں، خامیاں بیان کی جاتی ہیں اسے مرثیہ کہتے ہیں. اور دیکھیے مرثیے کے 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم ہے شخصی مرثیہ، دوسری قسم ہے کربلائی مرثیہ. تو اس کے بعد ہے قصیدہ. قصیدہ کیا ہے دیکھیے بچوں، قصیدے کی بناوٹ غزل کی طرح ہوتی ہے. تو غزل کی طرح بھی قصیدہ لکھا جاتا ہے مگر اس میں مضمون مسلسل ہوتا ہے. تو قصیدے میں کیا ہے، مضمون جو ہوتا ہے، مضمون یا موضوع جو ہوتا ہے، جو خیال کو پیش کرنا چاہتے ہیں شاعر، وہ کیا ہے، یکساں ہوتا ہے، مسلسل ہوتا ہے. جبکہ غزل میں خیال، پوری غزل کا خیال کیا ہے، یکساں نہیں ہوتا. تو آگے بڑھتے ہیں ہم. غزل وہ منظوم کلام ہے جس کا ہر شعر معنی و مفہوم کے لحاظ سے مکمل ہوتا ہے. تو قصیدے میں کیا ہوتا تھا، پورے کا پورا قصیدہ ایک ہی ٹاپک پر ایک ہی خیال کو بیان کرتا ہے. مگر غزل میں یہ بات نہیں ہوتی. غزل کیا ہے معلوم، اس کا ایک منظوم مختصر سا کلام ہے. تو وہ کلام کیا ہے، ایسا خاص ہے جس کا ہر شعر معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک شعر ہی مطلب بیان کرتا ہے اور دوسرا شعر کیا ہے معلوم، پہلے کے شعر کو مطلب بیان نہیں کرتا ہے. تو اس لیے کیا معلوم، اس کا مفہوم بہت ہی جدا ہوتا ہے. خطے کے لغوی معنی ٹکڑے کے ہیں. خطہ معنی ٹکڑا، ایک ٹکڑا. لغت میں کیا ہے، لغت میں ڈکشنری میں اس کے معنی دیے گئے ہیں. اس کے معنی ایک ٹکڑا معنی چھوٹی سی نظم. تو اس کے اشعار مسلسل ہوتے ہیں، کم از کم 2 شعر ہوتے ہیں اور زیادہ کی کوئی حد نہیں. تو خطہ میں کیا ہے معلوم، مختصر سی نظم میں بھی لکھا جاتا ہے، ایک ہی خیال کو بیان کیا جاتا ہے. اس میں کیا ہے، ہم کم از کم 2 شعر یعنی 4 مصرعوں والی نظم بھی خطہ لکھ سکتے ہیں اور اس سے بڑھ کر بھی ہم اشعار اس میں استعمال کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، قید کے معنی پابندی نہیں ہے. وہ
اس کے بعد آتا ہے منقبت. منقبت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے وہ نظم جس میں اولیاء اکرام اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے. تو اس نظم میں جو بھی اولیاء کرام اس دنیا میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے اصحاب کرام، تو ان تمام کی تعریف میں جو نظمیں لکھی جاتی ہیں وہ منقبت کہلاتی ہیں. عزیز بچوں، آپ ان تمام سے واقفیت حاصل کر چکے ہوں گے. اب آگے بڑھتے ہیں. تو آگے آتا ہے مدح. مدح کیا ہے؟ مدح کیا ہے؟ وہ نظم جس میں بادشاہ اور امیروں کی تعریف کی جاتی ہے. مدح کے معنی ہی ہے تعریف کے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ اور امیر لوگوں کے تعریف میں نظمیں لکھی جاتی ہیں. تو یہ ہجو ہے. ہجو کیا ہے؟ دیکھیے ہجو وہ نظم جس میں کسی کی برائی کی جائے. ہجو ایک ایسی نظم ہے جس میں کیا معلوم کسی بھی شخص کی برائی کے بارے میں ایک نظم لکھی جاتی ہے، اس کو ہجو کہا جاتا ہے. تو مثنوی ہے. مثنوی کیا ہے؟ دیکھیے بچوں، مثنوی وہ نظم جس میں تاریخی واقعہ یا عشقیہ داستان بیان کی گئی ہو. مثنوی میں شاعر تاریخی واقعہ یا عشقیہ داستان کو بیان کرتے ہیں. مثنوی کا مضمون مسلسل ہوتا ہے، تو ایک ہی خیال پر، ایک ہی ٹاپک پر، ایک ہی عنوان پر ایک ضخیم کتاب نما نظم لکھی جاتی ہے، اس کو مثنوی کہتے ہیں. تو عزیز بچوں، کہ آپ کو معلوم ہے ان تمام اصناف سخن میں جو بھی ہم اب معلومات حاصل کیے ہیں، ان تمام اصناف سخن میں سب سے زیادہ مقبول ترین صنف کون سی ہے؟ غزل ہے. شاباش، غزل ہی ان تمام اصناف میں مقبول ترین صنف ہے. تو اب ہم غزل کی تعریف دیکھیں گے. غزل کیا ہے؟ غزل اردو شاعری کی مقبول صنف ہے. اردو شاعری کی بہت ہی مقبول مشہور صنف غزل کو کہتے ہیں. غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنے کے ہیں. تو لغت میں آتا ہے کہ غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا. غزل وہ منظوم کلام ہے جس کا ہر شعر مفہوم کے لحاظ سے مکمل ہوتا ہے. معنی و مفہوم. تو غزل و منظوم کلام ہے جس کا ہر شعر کیا ہے؟ معنی و مفہوم کے لحاظ سے بہت ہی مکمل ہوتا ہے. ایک شعر میں کیا ہے؟ پوری طرح سے اپنے معنی بیان کرتا ہے. تو غزل ہی میں دیکھیے بچوں، مطلع کیا ہے؟ مطلع کسے کہتے ہیں؟ غزل کا پہلا شعر ہے. یہ پہلا دیکھیے، غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرعوں میں ردیف و قافیے کا استعمال لازمی ہے. مطلع اس شعر کو کہتے ہیں، یعنی مطلع غزل کا پہلا شعر ہے جس میں شاعر کیا ہے؟ ردیف اور قافیے کا استعمال کرتے ہیں. تو حسن مطلع، تو مطلع میں ردیف و قافیے کا استعمال ہوتا ہے، تو اس کے علاوہ کبھی کبھی دوسرے شعر کے دونوں مصرعوں میں یہ التزام برتا جاتا ہے جسے حسن مطلع. تو کبھی کبھی شاعر ایسا کرتے ہیں، پہلے شعر میں ردیف و قافیہ ہوتا ہے نا، تو دوسرے شعر میں بھی ردیف و قافیے کا استعمال کرتے ہیں، تو اسے کہا جاتا ہے حسن مطلع. تو اس کے بعد کا پوائنٹ ہے، غزل کے تمام اشعار کے مصرع ثانی میں قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں. تو غزل کے تمام اشعار کے مصرع ثانی یعنی دوسرے مصرع میں قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جاتی ہے. بیت الغزل کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے بچوں، غزل کے سب سے اچھے شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں. تو ہم غزل پڑھ رہے ہیں، اس غزل میں جو ہمیں اچھا شعر پسند آیا ہے تو وہ کہلاتا ہے بیت الغزل. اس کے بعد آتا ہے مقطع. مقطع کیا ہے؟ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. تو شاعر پوری غزل لکھنے کے بعد آخری شعر میں اپنا تخلص لکھتے ہیں تو اسے مقطع کہتے ہیں. تو عادل شاہ شاہی کی یہ غزل غزل مسلسل کہلاتی ہے. تو شاہی کی غزل جو ہے اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ غزل مسلسل ہے. یہ غزل مسلسل. غزل مسلسل کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے، کیونکہ
اس غزل میں شاعر ایک ہی خیال کو تسلسل کے ساتھ پیش کرتا ہے، ایک ہی خیال کو شروع سے لے کے آخری تک بیان کرتا ہے، اس لیے وہ غزل مسلسل کہلاتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم اب آگے بڑھتے ہوئے تخلیق کار یعنی غزل لکھنے والے، لکھنے والا تخلیق کار کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ دیکھیے، علی عادل شاہ شاہی، تو یہ غزل لکھنے والے ہیں علی عادل شاہ شاہی، تو اصل نام علی عادل شاہ ثانی شاہی، یہ ہے آپ کا نام۔ تو علی عادل شاہ سلطنت بیجاپور کے 8ویں فرما رواں تھے، تو 8ویں بادشاہ ہیں آپ۔ عادل شاہی حکومت کے 8ویں حکمران، 8ویں بادشاہوں کی حکومت کرنے والے ہیں آپ۔ عادل شاہ شاہی 1638 عیسوی میں پیدا ہوئے، تو آپ کی پیدائش 1638 عیسوی میں ہے۔ تو آپ کیا ہے، بڑے ہی منصف مزاج، رعایا پرور اور مدبر حکمران تھے۔ تو آپ کیا ہے، بڑے ہی منصف یعنی انصاف پسند بادشاہ تھے، رعایا پرور، رعایا کی پرواہ کرنے والے بادشاہ تھے، مدبر یعنی تدبیر سے حکومت کرنے والے آپ تھے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے، علماء اور فضلاء کے قدردان تھے۔ علماء، عالم کی جمع علماء ہے، فاضل کی جمع ہے فضلاء، تو ان لوگوں کی بہت زیادہ آپ قدر کیا کرتے تھے۔ یہ ہے ان کی تصویر، علی عادل شاہ شاہی، جو بیجاپور کے 8ویں حکمران ہیں آپ۔ تو شاہی ایک خوشگوار شاعر تھے، تو بہت زیادہ خوشگوار شاعری لکھا کرتے ہیں آپ۔ شاہی کے کلیات میں قصیدے، غزلیں، مثنویاں اور دوہے شامل ہیں، تو آپ قصیدے بھی لکھے، اور اس کے علاوہ غزلیں، مثنویاں، دوہے کہتے ہیں ہندی کے گیتوں کو دوہا کہا جاتا ہے، وہ لکھے ہیں۔ شاہی نے اپنے کلام میں مقامی روایات اور ہندو مالا کا استعمال کیا ہے۔ اس وقت بیجاپور کے مقام میں وہاں کی روایت کے مطابق ہندو دیومالا کہانیاں، خیالی کہانیاں جو ہندوؤں کے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی آپ نے نظمیں لکھی ہیں۔ شاہی کیا تھے، شاعر، مصور اور خطاط بھی تھے، تو آپ شاعری بھی کیا کرتے تھے، مصوری یعنی ڈرائنگ بھی کیا کرتے تھے، اور اچھے خطاط بھی تھے آپ۔ شاہی نے دینی، اردو، ہندی اور فارسی، یہ دکنی ہے، دیکھیے دینی جو آیا ہے یہ دکنی ہے، دکنی، ہندی اور فارسی زبانوں میں آپ نے شاعری کی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان کے کلیات کا ایک ہی نسخہ موجود ہے، تو آپ نے یہ کلیات، یہ آپ کی کتاب ہے، اس کتاب میں جتنے بھی نظمیں آپ نے لکھے ہیں اس میں قصیدے، غزلیں، مثنویاں، دوہیں، حمد، نعت، یہ سب کے سب کیا ہے، ایک کتاب میں موجود ہے۔ تو ایک ہی نسخہ آپ کا ہے جس کو کلیات شاہی کہا جاتا ہے۔ تو شاہی کا انتقال ہوا ہے 1672 عیسوی میں، تو آپ 1672 عیسوی میں انتقال فرما چکے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ عزیز بچوں، یہ دکنی غزل ہے، اب بغور سماعت فرمائیے، اس کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے ان الفاظ کو۔ سارے جہاں کے پارکھی پر کہوں رتن کیوں کر کہو، سارے جہاں کے پارکھی پر کہوں رتن کیوں کر کہو، یاقوت اور مرجان میں کوہ رتن برتر کہو۔ بولے جہاں کے پارکھی ہمنا نہ آوے بولنا، بولے جہاں کے پارکھی ہمنا نہ آوے بولنا، تم نہ سہانا بولنا، شاہ بر ابر کہو۔ بولیاں ہوں نت میں فکر تے، یوں دو رتن کا فرق کر، بولیاں ہوں نت میں فکر تے، یوں دو رتن کا فرق کر، گر کچھ اچھے انصاف تو اس بول کو خوشتر کہو۔ مرجان میں صافی نہیں، یاقوت میں صافی اچھے، مرجان میں صافی نہیں، یاقوت میں صافی اچھے، جس ذات میں صافی اچھے، اس ذات کو بہتر کہو۔
याकूत और मरजान की शाई लिखिया सारी गजल, याकूत और मरजान की शाई लिखिया सारी गजल, सुनकर जगत के शायरा इस शेर को अफसर कहो। तो ये दक्कनी गजल है, अच्छी तरह से आप ज़हन नशीन फरमाइए। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो इसके बाद यहाँ इस सेशन का आखिरी हिस्सा है, ये आखिरी कड़ी है। तो लिहाजा बच्चों वो गजल के अशार की तशरीह अगले सेशन में करेंगे हम। तो घर पर काम है, देखिए फजल सवालात के जवाब लिखिए। तो पहला सवाल है नज़म की तारीफ बयान कीजिए। तो आपको मैं समझा चुकी हूँ नज़म किसे कहते हैं, तो उसकी तारीफ लिखना है आपको। तो दूसरा सवाल है मतला किसे कहते हैं। तो तीसरा सवाल है मख्ता किसे कहते हैं, मख्ता के बारे में लिखना है आपको। और चौथे सवाल में पूछा गया है कि बैतुल गजल से क्या मुराद है, बैतुल गजल से क्या मुराद है या बैतुल गजल किसे कहते हैं। वो पांचवा सवाल है रदीफ और खाफिया की तारीफ बयान कीजिए, रदीफ किसे कहते हैं और खाफिया किसे कहते हैं, इसकी तारीफ लिखना है। ये 5 सवालात है जिसको आप अच्छी तरह से लिखिए। अब इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगी। इंशाअल्लाह इस गज़ल की दूसरी नशिस्त में गज़ल के अशार की तशरीह और दीगर सरगर्मियों के साथ हाजिर रहेंगे। खुदा हाफिज़।